बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। आज बात करेंगे योम तकबीर की और इसका छोटा सा तारीख़ी पस मंज़र मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ अदवार में किस तरह से पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ावा दिया और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है। इसके साथ हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के मुख्तसर तसादुम की, जिसमें 3:45 पे अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास की एक गैर आबाद इलाके के ऊपर मिसाइल 3 फायर किए और तकरीबन कहा जाता है कि 4:50 पे ईरान ने उसको रिस्पॉन्ड देते हुए अमेरिका के एक फ़ज़ाई अड्डे कुवैत के अंदर उसे निशाना बनाया। इसके साथ हम बात करेंगे कि ओमान को धमकी क्यों दी अमेरिका ने, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और इस वक्त जो सर्वे आ रहा है अमेरिका में अवामी राय क्या है, वो एन जो जमहूरी जो प्रिंसिपल है, स्पेशली डॉक्ट्राइन ऑफ सल्वेशन जो जेरमी बेंथम ने दिया था, उस हवाले से अमेरिका के सदर को क्या करना चाहिए और साथ में जो ओमान को धमकी दी है उसकी वजूहात भी मैं तफसीलन बयान करूँगा और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो इस वक्त जिस मुआहदे की बात कर रहे हैं इब्राहिमी, उस मुआहदे को हम क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। और फिर इज़राइल का जो जनूबी लबनान पे हमला है और इसाक डार साहब की जो मुलाकात है जो कि कल मुतवक्के है वाशिंगटन डीसी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ, उसका थोड़ा सा पस मंज़र भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका में होने वाले सर्वे की, जिसमें तकरीबन 61% अमेरिकन ये समझते हैं कि जो इस करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयाँ की हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और 39% ये समझते हैं फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक कि ये कार्रवाइयाँ जारी रखनी चाहिए। और हमें मालूम है कि जो फॉक्स न्यूज़ है वो हार्ड लाइनर्स को, कंजर्वेटिव्स को, क्रिश्चियन ज़ायनिज़म को रिप्रेजेंट करता है और प्रेसिडेंट ट्रम्प का बड़ा पसंदीदा चैनल है। इसके साथ जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उनके मुताबिक 52% जो जंग की जो हिमायत है उसके इनकारी नज़र आते हैं अमेरिका की आवाम में। CNN कहता है कि 59% जो लोग हैं वो इस वक्त ट्रम्प के ऊपर या उनकी पॉलिसीज़ में एतमाद खो बैठे हैं। जबकि प्यू रिसर्च बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने 9/11 के बाद एक रिसर्च की थी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि अमेरिका की जो पावर बेस्ड पॉलिसी है उस पावर बेस्ड पॉलिसी ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जज्बात को उभारा है मिडल ईस्टर्न कंट्री में और अमेरिका को अपनी ये ताकत पर मबनी पॉलिसी को तब्दील करना होगा। उनके कहने के मुताबिक जो 2/3 अक्सरियत है वो ट्रम्प पर इस वक्त एतमाद नहीं करती। 61% ये समझते हैं कि इस जंग के बाइस अमेरिका की सिक्योरिटी मफादात को नुकसान पहुँचा है, दहशत गर्दी में इजाफा होगा। 56% का ख्याल है कि अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं आलमी दुनिया में वो बहुत हद तक मुतासर हुए हैं। और मैंने कई बार जिक्र किया है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में जो एक्सटर्नल सोर्स है वो कलीदी किरदार अदा करता है और अगर एक्सटर्नल सिचुएशन अमेरिका के हक़ में नहीं है तो अमेरिका अपने मफादात का सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। इसी तरफ प्यू सेंटर ने निशानदेही की है और वो समझते हैं कि 49% इस वक्त ये समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता में इनसिक्योरिटी बढ़ी है। और साथ में वाशिंगटन पोस्ट और ABC की भी जो सर्वे है उसके मुताबिक 65% का ख्याल ये है कि ईरान को कोई मुआहदा जो है वो बम बनाने से नहीं रोक सकता। हालांकि उनको ये बताने की ज़रूरत है, ये परसेप्शन जो है इसमें अमेरिकन मीडिया कामयाब रहा है ये बावर कराने में कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा, जबकि उनके रूहानी पेशवाओं के 2 फतवे और फिर JCPOA का मुआहदा 2016 में 80 टन इनरिच यूरेनियम का रशिया के हवाले करना और ओमान की सुपरविजन में जो बातचीत हो रही थी फरवरी 26-27 तक ईरान तैयार था कि यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम वो अमेरिका के हवाले कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी हमला हुआ। ये वो सारे सबूत हैं जो बताते हैं ईरान बम नहीं बनाना चाहता। जोनेथन पॉल जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं UK के, उन्होंने भी इसकी तरफ निशानदही की है। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ اس سروے کے مطابق جو امریکہ کا جمہوری نظام ہے، جو کہ ڈاکٹرائن آف سیلویشن پر مشتمل ہے، جو جیرمی بینتھم نے دیا تھا، برٹش اسکالر تھے، فلاسفر تھے، انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد رکھی تھی 1916 میں ویلس یونیورسٹی میں۔ ان کے ڈاکٹرائن کے مطابق جو میجورٹی ہے لوگوں کی، وہ امن چاہتی ہے، بیکاز امن اس لیے چاہتی ہے کہ امن کے ذریعے سے خوشحالی کا حصول ممکن ہوتا ہے، لہٰذا ان کی رائے پہ اگر آپ پالیسیز بنائیں گے اور حکومت بنائیں گے تو وہ حکومت جنگ کی طرف نہیں جائے گی۔ تو اس وقت جو سروے بتا رہا ہے وہ تو 60% سے زائد کا یہ کہنا، سرویز یہ بتاتے ہیں کہ نہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی سے ایگری کرتے ہیں، وہ جنگ مخالفت میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امریکی مفادات کو ٹھیس پہنچا ہے۔ تو پھر یہ کیسی جمہوری حکومت ہے جو کہ اب تک اس پالیسی کو جس نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے؟ اور یہی وہ وجہ ہے جس کے باعث اس وقت جو ریپبلکن پارٹیوں سے شدید اس وقت مخالفت کا سامنا ہے، اور انہیں یقین ہے کہ ان کی شکست یقینی ہے مڈ ٹرم الیکشنز نومبر 2026 میں، لیکن ایسی بری شکست نہ ہو کہ وہ بالکل ہی فلیٹ ہو جائیں۔ اور یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھ نہیں رہے، اور سمجھ اس لیے نہیں رہے کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کی زندگی چلی جائے گی، اور پھر اس کے ذریعے سے جو وہ پیسہ کماتے ہیں اپنے بزنس، یہ جو فلکچویشن لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال بھی یہ ہے کہ انفرادی طور پہ جو ان کے خیالات ہیں، جو نظریہ ہے، وہ بہت زیادہ قریب ہے اس کرسچن زائنزم کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہنوکا سیلیبریشن جو دسمبر 2025 میں ہوئی، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں پہلا جوئش پریزیڈنٹ ہوں امریکہ کی تاریخ میں، اور اس کا اعلان کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا میں بڑا دوست ہوں، لیکن امریکہ یہ باور کرانا چاہتا ہے اسرائیل کو کہ کانگریس میں وہ اپنی حمایت کو کھو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا تجزیہ کریں تو کسی حد تک انہوں نے نیتن یاہو کو بھی نتھ ڈالی ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اپنی انالیسس کو بیلنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ جس طرح چارلی کرک کو مارا گیا اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ کینیڈی کو ٹارگٹ کیا گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ضرور یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہوں گی کہ وہ اس حد تک پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی اسرائیل، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگان اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، کہ وائٹ ہاؤس میں 30 گولیاں چل جاتی ہیں۔ تو اس بات کا انہیں بھرپور احساس ہوگا، تو لہٰذا وہ یو ٹرن لیتے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے نا، جس کے بارے میں انہوں نے ایک اہم بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ایران میں جو کچھ ہوا وہ 2 حکومتوں کی تبدیلی تھی، اور اب ہم تیسری حکومت سے نمٹ رہے ہیں۔ یہ بھی خام خیالی ہے، صرف اپنے اس کانسٹیٹوئنسی کو جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اسے ایڈریس کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے وزیر اعظم اور اس کی فوج کے کمانڈر کی درخواست پر ایران کو ایک مختصر موقع دیں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے مکمل طور پہ جنگ کر کے دیکھ لی ہے، آپ نے مکمل طور پہ بلاکیڈ کر کے دیکھ لیا ہے، آپ نے مکمل طور پہ اکنامک سینکشنز لگا کے دیکھ لیے ہیں، آپ نے پروپیگنڈا کر کے دیکھ لیا ہے، آپ نے عرب اور عجم کے درمیان میں مخالفت کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، سب ناکام گئی ہے۔ ہاں، ایک حربہ آپ ضرور استعمال کریں گے، جس کے بارے میں آج آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی جو کہ نئے رہبر ایران کے، انہوں نے کہا کہ ان سارے معاملات میں شکست ہو گئی، تو اب وہ اندرونی طور پہ انتشار پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ ایگزیکٹلی انڈیا اس وقت کر رہا ہے تھرو افغانستان آ کے، کہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں، اسپیشلی بلوچستان کے اندر۔ اس کے اوپر کبھی اور دفعہ ہم بحث کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ایران کے ساتھ ایک ایسے معاہدے کو قبول نہیں کروں گا جو کامل سے کم ہو۔ یعنی کیا مطلب کامل سے کم ہو؟ کہ انرچ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں۔ 400 کلو گرام سے کوئی اتنا خاص بام نہیں بنتا، لیکن وہ اپنی عوام کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ یہ ممالک ابراہم معاہدوں میں شامل ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے مقروض ہیں، او کرتے ہیں۔ تو ابراہم اکارڈ کے اوپر تو محمد بن سلمان، قطری حکومت پاکستان نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے یونائیٹڈ نیشن کے اندر اس پورے نوشن کو مسترد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس پہ بات ہوگی کل مارکو روبیو سے جب ان کی ملاقات ہوگی۔ اور آخر میں کہتے ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ اگر وہ اس پر دستخط نہیں کرتے تو معاہدوں کو انجام دینے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے آگ اور پیچھے پانی کے شکار ہیں، تو لہٰذا اس معاہدے پر فیصلہ نہ کرنا ہی ان کا فیصلہ ہے، اور یہیں سے وہ پیچھے دوڑ جائیں گے، چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران کو اگر وہ سینکشنز ہٹاتے ہیں یا ان کے فریز ایسٹس کو دیتے ہیں تو یہ بعد میں ڈیموکریٹس اور اندر پبلک اس پہ تنقید کرے گی کہ جناب آپ تو بڑی دعوے کرتے تھے اور جے سی پی او کے تحت جو معاہدہ ہوا تھا اس کی مخالفت کر رہے تھے،
تو اب تو آپ نے خود یہ چیزیں ایران کے حوالے کر دی ہیں۔ دوسری چیز جناب، یوم تکبیر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے پاس ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 170 نیوکلر ویپنز ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو منیمم فل اسپیکٹرم جو ڈیٹرنس ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں ٹو کاؤنٹر انڈیا جو ہمارا آرک رائیول ہے۔ اب اس میں جو ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، بیکاز جب پوکھران کے اندر 1970 کی شروعاتی دہائی کے اندر انڈیا نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے ایٹم فار پیس پروگرام کے تحت، جو کہ امریکہ اور کینیڈا نے اسے دی تھی، اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نیوکلیر بام بنائیں گے، اور بھٹو صاحب نے یہ مشورہ جنرل ایوب خان کو بھی دیا تھا۔ جنرل ایوب خان نے اس کا انکار کیا کہ امریکہ اپنی نیوکلیر چھتری ہمیں دے گا، چونکہ ہم سیٹو اور سینٹو کے ممبر تھے۔ لیکن 1965 کی جنگ کے بعد جب امریکنز نے آرمز امبارگو لگا لیا اور بھارت کو کھلے عام چھوٹ تھی کہ وہ رشیا یعنی فارمر سوویت یونین سے ہتھیار خرید رہا تھا، لے رہا تھا، تو اس وقت پاکستان کو احساس ہوا کہ انہیں اپنا بندوبست کرنا ہوگا۔ تو زلفی بھٹو جب پاور میں آئے تو انہوں نے منیر خان کو اس کا انچارج بنایا، اور جب وہ گرفتار بھی تھے، وہ لیٹر میں نے پڑھا ہے، جو اوریجنل لیٹر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دستخط سے، وہ میں نہیں بتاؤں گا کس سورس سے میں نے وہ لیٹر پڑھا تھا، جس میں انہوں نے منیر خان کو لکھا جو کہ ایٹامک انرجی کے صدر تھے کہ میں رہوں یا نہیں رہوں، لیکن آپ نے اس پروگرام کو ترک نہیں کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان میں گریٹ پاور پالیٹکس ہوگی، انٹرونشن ہوگی، اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوگی تو پاکستان کا وجود خطرے سے دوچار ہوگا۔ تو ان کا ویژن تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے بھی اندر ان کے ویژن کا تذکرہ کیا۔ جنرل ضیاء الحق تھے، ان کے اوپر امریکن بڑا پریشر تھا، اور اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے ان کو بلا کے دھمکیاں بھی دی جاتی تھی، تو جنرل ضیاء الحق نے اس سارے پروگرام کو تیز تر کیا، اسے ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک سازش کے تحت ان کے جہاز کو فضا میں پھوڑ دیا گیا۔ اس میں انٹرنیشنل کنسپائریسی تھی، کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا۔ تیسرا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی کمال تھا کہ انہوں نے جو ڈیلیوری سسٹم تھا، یہ جو آج آپ کے پاس بلسٹک میزائلز ہیں شاہین کی صورت میں، اور جو باقی آپ کے پاس بلسٹک میزائلز ہیں غوری کی صورت میں، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لا کے دیے تھے، اور انفیکٹ کہا جاتا ہے کہ یہ نارتھ کوریا سے یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے لی تھی۔ اس وقت محترمہ نے ایک وزٹ پے کیا تھا نارتھ کوریا کا، جو آج پاکستان کے پاس یہ اپنے نیوکلیر ایسٹس کی ڈیلیوری کا نظام ہے، بیکاز صرف آپ جیٹ فائٹرز کے ساتھ تو نہیں پھینک سکتے نا، F-16 کے اوپر تو قدغن لگی ہوئی ہے کہ وہ بھارت کی فضاؤں میں اندر داخل اس کو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ کو ایک ڈیلیوری سسٹم چاہیے تھا، اور اس ڈیلیوری سسٹم کو لانے میں محترمہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب تو ہم نے مزید ریفائن کر دیا، JF تھنڈر ہمارے پاس ہے، J-10C ہیں جو بھارت کے اندر جا سکتے ہیں، اور اب جو ہنگور کلاس کی ہم سب میرین ڈیزل پر چلنے والی اسٹیل ٹیکنالوجی کی لے رہے ہیں، 3 چائنا میں اور 3 پاکستان میں بنے گی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، اس میں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی اور ڈیلیوری سسٹم کو زیادہ افیکٹو بنانے کی کاوشیں جاری ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑا بولڈ ڈیسیشن لیا تھا 28 مئی 1998 کو، بڑا پریشر تھا امریکہ کی طرف سے، اور بڑی اچھی کتاب ہے انگیجنگ انڈیا، آئن ٹالبوٹ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے امریکن ایک آفیشیل ٹرپ کو کینسل کر دیا تھا کہ وہ نہ ملنے آئے، بیکاز وہ ان کی بات نہیں سنیں گے۔ تو اس وقت آئن ٹالبوٹ کہتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پہ تقریباً جہاز میں آن بورڈ ہونے لگے تھے، جنرل زنی بھی تھے، آرمیٹیج بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ جنرل زنی نے غالباً اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری میں بات کرتا ہوں، تو انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کرامت سے بات کی، اور جنرل کرامت کی سفارش کے اوپر پھر یہ ٹرپ اپروو ہوا، اور وہ جب آئے دوبارہ پاکستان میں تو نواز شریف صاحب نے ان کی نہیں سنی، اور باقی شمشاد احمد خان کا نیریٹو آپ کے سامنے، بیکاز وہ اس وقت سیکٹری تھے وزارت خارجہ کے، اور اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بولڈ ڈیسیشن تھا اس کے اندر جو جنرل کرامت تھے وہ ریلکٹنٹ تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ سٹیپ لیا، اور جس سے آپ کا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے وہ قائم ہوا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سیاستدانوں کی بہت زیادہ غلطیاں بھی ہیں اور کرپشن کے کیسز بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو پہ تو خیر یہ بھی ثابت نہیں ہوئے، تو لیکن انہوں نے اور جنرل ضیاء الحق نے ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے
پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر، اور انہیں احساس تھا کہ اگر یہ ویپن ہم نے حاصل نہیں کیا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ عمان کو دھمکی کے حوالے سے جناب میں یہ کہوں گا کہ عمان کے اوپر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عمان بھی دوسروں کی طرح برتاؤ کرے گا یا ہمیں اسے اڑا دینا پڑے گا۔ اب یہ جو دھمکی ہے یہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عمان کے امیر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے جس کے مطابق وہ ایران کے ساتھ تجارت اور معیشت میں تعاون کو بڑھاوا دیں گے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے اس وقت امریکہ کو، بیکاز امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران پہ یہ پابندیاں جاری اور ساری رہیں۔ تو اس دوران اگر عمان بھی راستہ دیتا ہے ایران کو، جس طرح پاکستان نے 6 کوریڈورز کی آفر دی ہے، تو اس کے بعد ایران کی جو آکسیجن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور وہ جو امریکہ کا جو حربہ ہے معاشی پابندیوں کا وہ زیادہ ناکام نظر ہوتے آئے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکی اڈوں کو، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکی اڈے عمان کے اندر بھی شامل ہیں، اور جب ایران نے جیٹ فائٹرز کو ٹارگیٹ کیا تھا تو وہ عمان کے اڈوں پہ اترے تھے، جو کہ ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑ کے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا۔ جب ایران کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے انہیں ٹارگیٹ کیا، جس میں سے 1-2 شاٹ ڈاؤن ہو گئے تھے، گر گئے تھے، تو ایک آدھ جو بچ گیا تھا وہ عمان پہ جا کے اترا تھا۔ تو عمان نے ان اڈوں کو ایران کے خلاف آپریشنلائز کرنے کی اجازت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کے باعث اس وقت عمان کے اوپر اس طرح کی جو جملے ہیں وہ کسے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے جملہ ابھی بیان کیا تھا کچھ دیر پہلے۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انٹیکٹ ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ وہ ہمیں وہ چیزیں دینا شروع کر رہے ہیں جو انہیں ہمیں دینی ہیں، وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہیکسٹ انہیں ختم کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ تعاون کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ وے آؤٹ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب وہ جو یورینیم انرچ ہے وہ ایران ہمیں دے رہا ہے۔ اب اس ساری باتوں میں اگر آپ غور کریں کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے وہ کہاں ہے، وہ تو ڈسکس نہیں ہو رہا، اور اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ایران کے بیلسٹک میزائلز ہیں۔ صرف نیوکلیر ٹیکنالوجی تو نہیں ہے نا، اس کے علاوہ جو دوسری ٹیکنالوجی ہے جو زیادہ تباہی مچا سکتی ہے، جس کی طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں پلازما بم ہے یا نیوٹران بم ہے، وہ ایران کے پاس کیپیبلٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے اشارے کئی دفعہ ان کی آفیشل جو عسکری قوت ہے ان کی طرف سے بھی ہوا ہے، رشیا کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے بھی ہوا ہے، آرمی چیف کی طرف سے بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایرانی فوجی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ امریکی آئل ٹینکر نے اپنا ریڈار سسٹم بند کر کے ہورمز کو عبور کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایرانی فورسز نے بروقت فائرنگ کر کے اس ٹینکر کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ اب یہ امریکی آزما رہے ہیں ایران کی کیپیبلٹی اور ان کے ریزالو کو، کہ اس سارے معاہدے کے بعد کیا وہ پرمپٹلی رسپونڈ کرتے ہیں، اور اسی کے باعث پھر اس کے ریئیکشن میں انہوں نے بندر عباس پہ 3 میزائل داغے جو کہ غیر آباد علاقے پہ جا کے گرے، اور یہ جو مختصر تصادم تھا اس کے نتیجے میں پھر ایران نے ودن این آر 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جو کویت کے اندر فضائی اڈا تھا امریکہ کا اس کو نشانہ بنایا، اور ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 228 ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیے تھے 16 امریکی اڈوں پہ مڈل ایسٹ کے اندر، اور بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے۔ اس کی کچھ تصاویر دی گئیں، اور اس کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ریکویسٹ کی میڈیا سے کہ یہ اس طرح کی تصاویر کو آپ پبلک نہ کریں۔ تو ایران جو ہے وہ جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتا، جس طرح پاکستان اگر بھارت کچھ بھی کرتا ہے ہم جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ ہماری سیکیورٹی کا میٹر ہے، سو ایران کی بھی سیکیورٹی کا میٹر ہے۔ اچھا، اسرائیل نے جناب فوجی کارروائیاں دوبارہ کی ہیں، بڑی شدید بمباری کی ہے بیروت کے اندر، اور یہ جو جنگ بندی رہی ہے اس کے بعد یہ سب سے بڑا انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ٹارگیٹ جو انہوں نے کرنا تھا وہ میزائل جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسے ٹارگیٹ کرنا تھا، اور اس میں ان کے جو کمانڈر ہے کمانڈر علی الحسینی، انہیں شہید کرنے کے لیے کارروائی کی گئی، لیکن 40 دنوں میں دیکھا گیا 12 اسرائیل کوشش کرتا ہے لیکن وہ کمانڈرز کو شہید نہیں کر پایا ہے۔ اس کے ساتھ جو اسرائیل کا جنوبی حملہ ہوا ہے اس حملہ کے اوپر جو چینل 12 ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو پلان تھا، جو ٹارگیٹ تھا، اسرائیل اسے اچیو نہیں کر پایا۔
البتہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے واضح طور پہ یہ کہا ہے، اور یہ پیغام بالکل ٹھیک ہے، جس طرح میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا، کہ جنگ میں جو ناکامی ہوئی ہے اس کے بعد اب امریکہ اور اسرائیل پوری کوشش کریں گے کہ وہ ایرانی معاشرے کے اندر انتشار کو پیدا کریں، جس طرح پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل اسحاق ڈار صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہے جناب، 29 مئی کو مارکو روبیو اسٹیٹ سیکرٹری آف امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات پہ بھی بات ہوگی، خطے کی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو بھارت اور پاکستان کی بات چیت ہے اس کا آغاز ہو، بیکاز کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے دونوں ممالک کے درمیان میں جو کہ کسی وقت بھی کسی کرائسس کو ہینڈل کر سکے۔ حالانکہ ہاٹ لائن دونوں کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی میکنزم نہیں ہے۔ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا میکنزم بنے جس سے اگر ان دونوں کے درمیان میں بڑی شدید کرائسس سچویشن آ جاتی ہے تو اسے وہ مینیج کرنے کے قابل ہوں۔ اس پہ اپنے کمنٹس دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔